आसाम पाकिस्तान और एमक्यू पाकिस्तान के कारकुनान, वो शायर ने क्या खूब अर्ज किया है कि वो रोज रोज लिखता है अपनी जिलालत का फसाना। वो रोज रोज लिखता है अपनी जिलालत का फसाना। जिस दिन सुकून का गुजरे वो ढूंढ लेता है कोई बहाना। जिस दिन सुकून का कोई गुजरे वो ढूंढ लेता है कोई बहाना। जमाना फेंके जिसके किरदार पर, जमाना फेंके जिसके किरदार पर धूल। समझ तो गए होंगे आप, वो है कौन? खालिद मकबूल। खालिद मकबूल। मुझे बहुत पता है कि तुम बहुत ज़्यादा प्रेशर में हो। तुमने बड़ी कोशिश की कि तुम एक इजलास करो और तुमने सोचा कि तुम आज अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में वापस जाओ जहाँ पे तुम कई दिनों से नहीं गए, और सोचा कि तुम वहाँ जाके अपनी ताकत का मुजाहरा करो। मगर तुम्हारे साथ आज हैदराबाद वालों ने भी वही किया जो कराची वाले कर रहे हैं। हैदराबाद वालों, सलूट है आपको। और मैं आज आपको दो ऐसे वाक़यात बताऊंगा जिसके बाद आपको मेरी बात पे बिल्कुल यकीन आ जाएगा। पहले 3 से 4 तस्वीरें देखते हैं और देखते हैं कि ये हैदराबाद के अंदर वो यूनिवर्सिटी जिसके बारे में कुछ महीनों पहले या कुछ साल पहले फारूक सत्तार ने कहा था कि वो हवा में बन रही है, और जो अभी तक भी नहीं बनी है मगर वो चमूने जो उस पर कमाने पे लगे हुए हैं वो नजर आ रहे हैं। ये उसके एक फंक्शन में गया। मैं आपको 3 तस्वीरें दिखाऊंगा। उन तस्वीरों में आपको सही तरह से पता चल जाएगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है। आइए देखते हैं। देखा आपने, कुर्सियां खाली पड़ी हैं, बिल्कुल खाली पड़ी हैं। और इतना बुरा हाल है कि आपको जो पीछे लोग नजर आ रहे हैं उसके अंदर भी बेशतर और ज़्यादातर मीडिया के लोग हैं। अगर आप उस मीडिया के लोगों को निकाल दें तो 2 से 3 दर्जन अफराद हैं। यानी कि उस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स तक ने भी इस आदमी को रिसीव करने का की वो नहीं समझी, इंपॉर्टेंस नहीं समझी। अच्छा, चेयरमैन आया है इतने दिनों के बाद हैदराबाद, कारकुन इतना प्रेशर पे उसके लिए रोज लड़ रहे हैं। उसको लेने के लिए इगड़म दिगड़म चुरकुट पहुंचे हैं वहां पे 5-6, ज्यादा लोग भी नहीं आए। तो उसके बाद ये हाल है चेयरमैन का। अच्छा, एक तस्वीर मैं आपको और दिखाता हूं, जरा गौर से देखें। अगर आप इस कैमरामैन के पीछे का एरिया देखें, ये सारा वो एरिया है जहां पर मीडिया के लोग बैठे थे। अगर आप इस एरिया को निकाल दें तो आज पहले इवेंट में टोन सेट हो जाती है हैदराबाद की, यानी कि लोग चेयरमैन को खांसी डालते हैं। बहरहाल आगे चलते हैं। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं जो शाम को शेयर की गई। गौर से देखिएगा। इस तस्वीर में आपको एक छोटा सा पिंडाल नजर आ रहा होगा और उस पिंडाल के ऊपर लिखा होगा पीछे बैकड्रॉप में कि ये जिम्मेदारों का इजलास है। मगर फिर क्या हुआ? फिर हुआ ये कि किसी को शरारत सूझी और उसने एक ट्वीट कर दी, और उस ट्वीट में उसने लिखा कि इस पिंडाल का हवाला देख के यही नजर आता है कि इसके अंदर 100 से 150 या 200 लोग होंगे। मैं आपको ये बताता चलूं आपकी इत्तला के लिए कि अगर जिम्मेदारों की ही बात की जा रही होगी तो मेरे इत्तलात के हिसाब से वहां 100 के करीब कोई जोनल मेंबरान है, 120 से ज्यादा शोबाजात के मेंबरान है, 500 से 600 सेक्टर के मेंबरान है, यूसी वार्ड के कोई 1000 से 1500 मेंबरान है। लगभग अगर हम सिर्फ जिम्मेदारों की बात करते हैं
تو 2,500 سے 3,000 ذمہ داران ہو سکتے ہیں حیدرآباد کے اندر۔ پھر کسی کو شرارت سوجی اور اس نے ایک ٹویٹ کر دی، اور اس ٹویٹ میں اس نے یہ کہہ دیا کہ اس کے اندر مشکل سے 100-200 لوگ ہی یا 250 لوگ بیٹھ سکتے ہیں۔ پھر ہونا کیا تھا؟ ہوا یہ، اس آدمی نے وہ ٹویٹ فارورڈ بھی کر دی خالد مقبول کو، اور فوراً ایمرجنسی لگ گئی حیدرآباد کے اندر، اور لیفٹ رائٹ 4 جانے شروع ہو گئے کہ چیئرمین آیا ہے۔ کس کا چیئرمین؟ ایم کیو ایم پاکستان کا چیئرمین۔ تو یار یہ تو پنڈال ہی چھوٹا لگا ہے، تو ایک کام کرتے ہیں، اور وہ بھی بھرنا مشکل لگ رہا ہے، تو ایک کام کر لیتے ہیں، کارکنوں کو بھی بلا لیتے ہیں۔ جی ہاں، انہوں نے 2,500 سے 3,000 صرف حیدرآباد کی ذمہ داروں کو چھوڑ کے کارکنوں کو بھی بلا لیا، کیونکہ اب یہ ثابت کرنا ہے کہ 5 سے 7% زیادہ جماعت خالد مقبول کے ساتھ ہے۔ مگر اتنا کچھ ہلانے کے بعد بھی کیا ہوا؟ آئیں اب آپ کو تصویروں میں دکھاتے ہیں، دیکھیے۔ دیکھا آپ نے، میں نے چیٹ جی پی ٹی ادھر ادھر کا بھی حساب لگانے کی کوشش کی، خود گننے کی کوشش کی، تو میرے اسٹیمیٹ کے مطابق سب ملا کے کوئی قریب 250 سے 300 لوگ ہیں۔ یعنی کہ اس علاقے میں جہاں کا یہ ایم این اے ہے، رہ چکا ہے، جہاں کا یہ رہائشی رہ چکا ہے اتنے سال تک، پل بڑھ کے جوان ہوا، اس علاقے کے اندر 2,500 سے 3,000 صرف ذمہ دار ہیں، اور کارکن تو ہزاروں ہونے چاہیے، اور چیئرمین آیا ہوا ہے۔ ویسے نہ بھی بلائیں تو لوگ کارکن ایسی چیئرمین کو دیکھنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ ادھر کیا ہوا کہ 250 سے 300 لوگ ٹوٹل جمع ہو پائے، اور اس تصویر کے اندر اگر آپ مزید دیکھیں تو نہ اس علاقے کو پرومیننٹ ایم این اے ایم پی اے، نہ کوئی اچھے ذمہ دار، کوئی سینئر کارکن آپ کو کوئی نظر نہیں آ رہا۔ یہ اکیلا منہ بنائے وہاں پہ تقریر کر رہا ہے، کوئی پرومیننٹ آدمی، کوئی پرومیننٹ لیڈر ایم اے ایم پی ٹائپ کا کوئی بھی نہیں دکھ رہا، اور یہ 250-300 ان لوگوں کے سامنے تقریر کر رہا ہے جو سارے کے سارے میری اطلاعات کے حساب سے نہ ذمہ دار ہیں نہ کارکن ہیں۔ جی ہاں، اس کے اندر اڑوس پڑوس کے لوگ بھی موجود ہیں جو میں نہیں کہوں گا سرکس دیکھنے آئے ہیں، مگر انہیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ آج کل خالد مقبول کی شکل کیسی ہے، اور اس میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں شاید ہم نے بھیجے ہوں خبر رکھنے کے لیے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ ہو خالد مقبول کیا ہوا؟ یہ خالد مقبول تمہارے اپنے شہر میں لوگ نہیں نکلے تمہارے لیے، تم تو ہزاروں لاکھوں کے چیئرمین تھے۔ پتہ ہے لوگ کیوں نہیں آ رہے؟ کارکنوں کو پتہ چل گیا ہے کہ تمہارا وقت پورا ہو گیا۔ اس ویلاگ کے تھرو میں کارکنوں کو ایک بہت امپورٹنٹ انفارمیشن دینے جا رہا ہوں۔ خالد مقبول کا ایک فرنٹ مین ہے، ایم این اے، سمجھ گئے ہوں گے آپ کون ہے، جس کے تھرو خالد مقبول اپنا کام کرواتا ہے۔ اس ایم این اے نے امریکہ کی ایک ریاست میں ایک پیٹرول پمپ خریدا ہے، اور وہ ایم این اے یہ کہتا پھر رہا ہے کہ اس پیٹرول پمپ میں خالد مقبول پارٹنر ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلے دنوں کہا کہ اس کا جو فیملی ہے وہ ہیوسٹن موو کر گئی ہے، اور وہاں پر گھر بنانے کی تیاری ہو رہی ہے، اور خالد مقبول میری اطلاعات کے مطابق اب روز حکومت یا ریاست سے کہہ رہا ہے کہ بھائی خدا کے واسطے میرا ویزا لگوا دو، میرا بوریا بستر گول کرو اور مجھے جانے دو۔ اور میں بھی ریاست کے سے اپیل کروں گا کہ سر اس پہ جو بین لگوایا ہوا ہے، جو لگا ہے اس کے اسائلم سے واپس آنے پہ، وہ ہٹوا دے سر، اور اس کو بھی واپس جانے دیں، تاکہ ہماری جان چھوٹے، آپ کی جان چھوٹے، تاکہ ایم کیو ایم کو ایک مضبوط قیادت ٹیک اوور کرے۔ اور آپ کو اس مضبوط قیادت کی کیوں ضرورت ہے؟ ایک مضبوط ایم کیو ایم شہری سندھ کی امن کی ضامن ہے۔ کل اب آپ سوچ لیں خدا نہ خاصہ جنگ ہو جاتی ہے اور سندھو دیش والے کھڑے ہو جاتے ہیں
اور لندن والے کھڑے ہو جاتے ہیں تو آپ کو یہ بات کا پورا یقین ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کے کارکنان مضبوط قیادت، وہ ایسی قیادت کو سوچتے ہوئے کہ جو محب وطن ہے اور جو دلیر ہے، وہ اس کے پیچھے کھڑے ہو کے پاکستان کا دفاع کریں گے. مگر جب کارکنوں کو یہ پتہ ہوگا کہ ہمارا چیئرمین جو ہے وہ تو خود ہندوستان کے پاسپورٹ پہ امریکہ بھاگا تھا ایک زمانے میں، اور وہ ڈرپوک ہے، وہ کیوں شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے؟ کیونکہ لیڈرشپ تو اوپر سے آتی ہے. تو میں ریاست کو آج ایک پھر اگزامپل دے رہا ہوں کہ 95% سے زیادہ ایم کیو ایم پاکستان کے کارکنان، ذمہ داران، وہ خالد مقبول کے ساتھ نہیں ہیں. تواتر کے ساتھ ایک کے بعد دو، دو کے بعد تین، تین کے بعد چار، کتنے ایونٹس ایسے ہو چکے ہیں کہ جہاں پر یہ آپ کو ثابت ہو گیا ہے کہ 5 سے 7% لوگ، اور وہ بھی ہوا کا جھوکے والے بہت ہیں اس کے اندر، جو ذرا سا ہوا کا جھوکا چلے گا اور وہ ادھر ادھر ہو جائیں گے. اس سے زیادہ لوگ اس کے ساتھ نہیں ہیں. خالد مقبول نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کی اور اس میں آج ایک دفعہ پھر وہ ناکام ہو گیا. اور میں دوبارہ اس ویلاگ کے توسط سے آپ کو یہ بات بتانا چاہوں گا کہ آپ نے سعود بھائی، حشام بھائی کا نام تو سنا ہوگا. یہ وہ لوگ ہیں جن کا خالد مقبول نے استعمال کیا اور خود بھاگ گیا. اور ان کا کیا حشر ہوا، ایم کیو ایم کے پرانے کارکنوں کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اور ایم کیو ایم کے نئے کارکنوں کو بس یہ میں بتا دیتا ہوں کہ آج ان کے خاندان بھی رل گئے ہیں. یہ وہ آدمی ہے جو اپنے قائد کا ٹرینڈ ہے، یعنی الطاف حسین کا، یہ چھوڑ کے بھاگ جائے گا جیسے وہ انگلینڈ بھاگ گیا، جیسے اس نے سولت مرزا کو لا تعلقی کا اعلان کر دیا اور باقی کارکنوں کے سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا. ابھی آج کل اس کی گرل فرینڈ کہکشاں حیدر جیل میں ہے، اس کے لیے ایک بیان نہیں دیا. اس کو فکر پڑی ہوئی ہوتی ہے پاکستان کی، مگر اس نے اس کا بیس کے لیے کوئی بیان نہیں دیا. مجھے کل کسی نے یہ تک بتایا کہ آفتاب بکائی مرحوم، جو اس کے لیے اتنی کاوشیں کر رہے تھے، آخری لمحات میں زندگی کے اس کو کس طرح کی گالیاں پڑوائی گئیں، اور گالیاں پڑوا کے وہ دل برداشتہ ہو کے گھر پہ بیٹھ گئے. حالانکہ پاکستان میں رہ کے انہوں نے کتنا بڑا رسک لیا. یہی سب باتیں آپ کو بار بار بتاتے ہیں. وہ ینگ کارکنان جو خالد مقبول کے لیے جذباتی ہو رہے ہیں، وہ جائیں حشام و ظفر، سعود ہاشمی بھائی، ان سب کے کہانیوں کو سن لیں، معلوم کر لیں. بہت سارے نام ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو آج تک جیلوں میں ہیں. میں مصلحتاً ان کا نام نہیں لے رہا، مگر وہ سمجھ جائیں گے میں کن کی بات کر رہا ہوں، جو آج تک خوار ہوئے ہوئے ہیں. یہ کسی کو نہیں پوچھے گا، کسی کے پیچھے نہیں آئے گا، اور اس دفعہ جب یہ بھاگے گا تو واپس بھی نہیں آئے گا. تو آپ اپنا سیاسی کریئر برباد نہ کریں اس آدمی کے چکر میں. اس کے چکر میں سیاست ضرور کریں، مگر اس کے لیے ایک لیول تک. آج آپ خود دیکھ لیں کہ اتنے بڑے بڑے لوگ جو اس کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، وہ خود آج حیدرآباد میں اس کے ساتھ نہیں تھے. یہ بہت بڑا میسج ہے. اس بات کو ذہن میں رکھیں اور نہ بھولیں کہ ایسی قیادت سے بہتر ہے آدمی بغیر قیادت کے ہو. مگر چونکہ پاکستان ایک مشکل دور سے گزر رہا ہے، امن کے ساتھ، بھائی چارگی کے ساتھ ہم نے اس مشن کو آگے لے کے چلنا ہے. خالد مقبول کے لیے نعرے لگے حیدرآباد میں جیسے ایک زمانے میں الطاف کے لیے لگتے تھے، مگر ایک بات یاد رکھیں کہ الطاف کا کیا حشر ہوا، وہی خالد مقبول کا حشر ہوگا. یہ جماعت کسی ایک فرد واحد کی نہیں ہے، یہ جماعت آپ کی ہے. یہ جماعت ان کے لیے ہے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، جو اس کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. جو آدمی 8 سال کے اندر کچھ نہیں کر سکا، وہ صرف کل کے میری ویلاگ میں آپ دیکھ لیں، صرف کھچڑی پکاتا رہا. وہ آدمی آپ کو کچھ دلائے گا یا اس کے ساتھ کے لوگ کچھ دلائیں گے؟ G8 کی سیاست کے خلاف نہ صرف کراچی بلکہ حیدرآباد، میرپور خاص، نواب شاہ، سکھر، سانگڑ، سارے علاقے اڑ گئے. اور آج کا 250 سے 300 لوگوں کا مجمع، جس کے اندر ذمہ داران، کارکنان اور محلے کے لوگ بھی شامل ہیں، یہ بات ریاست کو، باقی کارکنوں کو واضح کر دیتا ہے کہ لوگ خالد مقبول کے ساتھ نہیں ہیں. میں ان سب کو سلوٹ کرتا ہوں جو سچ کی آواز کے پیچھے کھڑے ہو رہے ہیں، اور ان کو سمجھاؤں گا
کہ جو ابھی بھی اس کے چکر میں بہکے ہوئے ہیں اپنی زندگیاں برباد نہ کریں. زندگی ایک موقع دیتی ہے. پاکستان زندہ باد. جی مہاجر. میں ہوں خالد مقبول. میں ایسا کیوں ہوں؟